4 बरस से नाराज बहन से मिलने का मंजर बड़ा दिलगीर था। दोनों बहन भाई कितनी देर तक एक दूसरे से गले मिले आंसू बहाते रहे। उन दोनों के शरीके हयात और बच्चे इस मंजर से बहुत मुतासिर नजर आ रहे थे। कुछ दिन पहले अजहर आयशा की तरफ उसको मनाने गया था और आज आयशा सारे गिले शिकवे दूर करने चली आई। 3 दिन भाई के पास रही और भाई ने इन 3 दिनों में बहनोई को इस बात पर रजामंद कर लिया था कि उस छोटे से कस्बे को छोड़कर शहर आ जाएं, क्योंकि शकील साहब का इरादा अपने बेटे शारिक को वर्कशॉप खोल कर देने का था। मर्द हजरात तो कारोबारी गुत्थियां सुलझा रहे थे, जबकि खवातीन कोई और ही मामला लेकर बैठी थी। इन 3 दिनों में आयशा ने नाजिया के अंदाज़ो अतवार का बगौर जायज़ा लिया था। बिलाखिर शकील साहब की इजाज़त से उसने गजाला से बात छेड़ दी। अपनी नाजिया माशाल्लाह सियानी हो गई है, कहीं बात चलाई इसकी। कहाँ आपा, लोग सियाना नहीं दाना देखते हैं। हमारे घर किसने झांकना है, जो बाहर से ही अंदर वालों का हाल बता देता है। बस फिर भाई की बेटी पर पहला हक मेरा है। नाजिया आज से मेरी बेटी है। भाई भावज को भला क्या एतराज़ होता। नाजिया का रंग रूप और उठान देखकर माँ की नींदें उड़ी हुई थी, जबकि सारा दिन जान मार के भी बमुश्किल गुजर बसर करने वाला अजहर जहेज कहाँ से इकट्ठा कर पाता। इस बात ने इसका सुकून ही लूट लिया हुआ था। बहन ने उसे हर फिक्र से आज़ाद कर दिया। बच्चों को अभी इस सारे मामले की हवा तक न लगने दी गई, लेकिन वो नहीं जानते थे कि नाजिया के कानों में उस बात के कुछ अल्फाज पड़ चुके थे, जहाँ से वो बात की तह तक पहुंचकर आंखों में रंगीन ख्वाब भी सजा चुकी थी। जबकि शारिक और नाजिया का भाई नदीम उस वक्त घर ना होने की वजह से बेखबर रहे। शारिक अभी 18 साल का था और नाजिया 16 साल की। इसलिए तय यही पाया कि ये बात सिर्फ उन चारों के दरमियान रहे। जब दोनों शादी के काबिल हो जाएंगे तभी उन दोनों को बताया जाएगा। 2 साल बड़ी तेज़ी से गुजरे। इस दौरान ना सिर्फ शारिक ने अपनी वर्कशॉप सेट कर ली थी, बल्कि शकील साहब ने अजहर के सामने वाला घर भी खरीद लिया था। गजाला होने वाले दामाद की यह तरक्की देखकर दिल ही दिल में खुश होती थी। उधर आयशा भी नाजिया का तरीका सलीका देखकर अपने फैसले पर खुश थी। अब तो शारिक की आंखों में भी नाजिया के लिए पसंदीदगी देखकर उसे मजीद इत्मीनान हो गया था। आयशा ने अभी शारिक को इस बारे में नहीं बताया था, जबकि गजाला जान चुकी थी कि नाजिया इस बात से बेखबर नहीं है। इसलिए वो उसे अब उसके जहेज की तैयारी में साथ रखने लगी। नाजिया ने भी चादरों और मेज पोशों पर धागे से कच्ची उम्र के ख्वाब काढ़ने शुरू कर दिए थे। तय यही पाया था कि अगली कमेटी मिलते ही मंगनी का ऐलान करके बच्चों को और ख़ानदान के दीगर लोगों को इस बारे में बता दिया जाएगा। शादी की तारीख भी रख दी जाएगी। चाची बाहर आए। नदीम भाई और शारिक भाई आपस में लड़ रहे हैं। गली से शुरजील ने घबराए हुए अंदाज में आकर इत्तला दी। आयशा पहले ही बाहर जा चुकी थी। गली से निकलकर सड़क पर दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया गया। नदीम सख्त बिफरा हुआ था और वो बार बार शारिक पर हमला आवर हो रहा था, जबकि शारिक की सारी तवज्जो अपने दिफा पर मरकूज थी। घर आकर भी नदीम शारिक को गालियां देता रहा। गजाला पूछ पूछ कर थक गई, लेकिन नदीम कुछ बताने पर राजी ना था। उसने नाजिया को सख्ती से पुप्पो के घर जाने से मना कर दिया था। टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा अगर मैंने उनके घर के आगे से भी तुम्हें गुजरते देखा। शकील साहब और अजहर को इस मामले की बाहर से खबर हो चुकी थी। घर आकर दोनों ने अपने अपने तौर पर पूछा, लेकिन दोनों में से कोई भी लड़ाई की वजह बताने पर राजी ना था। इसलिए लड़ाई एक मुइमा बन गई थी। इस पर नदीम का सख्त रवैया कि नाजिया किसी सूरत भी फुफ्फो की तरफ नहीं जाएगी, गजाला के लिए सख्त परेशानी का बाइस बना हुआ था। नाजिया अलग परेशान कि अगर कोई ऐसी बात हुई जो दोनों घरों के लिए काबिल एतराज़ हुई और गुस्से में आकर उन्होंने रिश्ता ही ख़त्म कर दिया तो क्या होगा। सोच सोच कर उसने खुद को बीमार कर लिया। उधर आयशा की भी यही हालत थी। अभी 1 दिन पहले ही तो उसने शारिक को उसकी नाजिया से निस्बत के बारे में बताया था, और शारिक ने जिस शिद्दत से खुशी का इजहार किया था, अगले ही दिन ऐसी लड़ाई की नौबत क्यों आई थी वो समझने से कासिर थी। ना ही शारिक कुछ बताने पर राजी था। अब गजाला के पास कोई और चारा नहीं था कि वो नदीम को भी उस बारे में बता दे। वो खुद उससे बात करने से घबराती थी, सो ये काम उसने अजहर के ज़िम्मे लगा दिया। नदीम को बाप से जब इस बात का पता चला तो बाप से तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ से गिला किया कि मैं तो आपका बेटा था, मुझसे क्यों बात छुपाए रखी। अब उस पर नाजिया की बीमारी की वजह भी खुल चुकी थी।
اس لیے اس دن اس کے سرہانے کھڑا ہو کر کہنے لگا، یہاں عاشقی معشوقی میں چارپائی بھی پکڑ لی اور سگے بھائی کو کچھ بتانے کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب اپنے معمول پر آنے لگا، لیکن نازیہ اب بھی بھائی کی موجودگی میں پھپھو کی طرف نہیں جاتی تھی۔ ندیم رشتہ کے متعلق جان کر بھی ذہنی طور پر اسے قبول نہیں کر سکا اور ناراض پھرا کرتا۔ شادی کی تاریخ 3 مہینے بعد کی طے پائی کہ ندیم کی موت کی خبر ان سب پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ ندیم اور شارق موٹر سائیکل پر دوسرے گاؤں گئے تھے۔ وہیں ایک حادثے میں شارق کو بہت سی چوٹیں آئیں، جبکہ ندیم بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے جان بر نہ ہو سکا۔ موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ حادثہ دونوں خاندانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھا۔ شارق تو کچھ دن ہسپتال رہ کر گھر آ گیا، لیکن غزالہ اپنے اکلوتے بیٹے کو کھو کر جیسے پتھر کی بن کر رہ گئی۔ زخم کتنا بھی گہرا ہو، وقت کا مرہم اسے مندمل تو نہیں کرتا، لیکن درد کی شدت میں کمی ضرور آ جاتی ہے۔ 3 ماہ بعد بہت سادگی سے نازیہ اور شارق کی شادی کر دی گئی۔ رخصتی کے وقت بھائی کو یاد کر کے نازیہ تڑپ تڑپ کر روئی۔ بہت مشکل سے اسے سنبھالا گیا تھا۔ پھر شارق کی بے پناہ محبت اس کے دکھ پر مرہم رکھ چکی تھی۔ جانتی ہو تم، جب میں پہلے تمہارے گھر آیا تھا تم اس وقت یہی کوئی 11-12 سال کی تھی، اور میں نے تمہیں اتنا تنگ کیا تھا کہ تم بھاں بھاں کر کے رونے لگی تھی۔ شارق کبھی کبھار اسے چڑھانے کے لیے یہ قصہ ضرور لے بیٹھتا، اور جب وہ چڑ جاتی تو اسے بتاتا کہ وہ اس وقت سے ہی اس سے اچھی لگتی تھی۔ پھر 4 سال بعد اسے دیکھا تو حیران ہی رہ گیا، اور اگر اس کی والدہ بات نہ بھی چلاتی تو وہ خود ان سے کہہ دیتا، شارق میں تو آپ کی بیوی ہوں، مجھے تو بتا دیں کہ آپ کی لڑائی اس وقت کس بات پر ہوئی تھی۔ وہ شارق کو کبھی کبھار بہت کریدتی تھی، لیکن وہ اٹھ کر چلا جاتا یا پیار سے اسے بہلا لیتا۔ نازیہ کو محسوس ہوتا کہ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، اور یہی بات اسے مزید بار بار پوچھنے پر اکساتی تھی۔ وہ ویسے بھی ہر بات میں ندیم کا ذکر ضرور کرتی تھی، اس کی پسند ناپسند، اس کی عادتیں وغیرہ۔ اس دن اس نے مرغی کا پلاؤ بنایا تھا۔ دسترخوان لگا کر شارق کے سامنے بیٹھی اور چاول نکالتے ہوئے کہنے لگی، اس دن لڑائی سے 1 رات پہلے بھی چکن پلاؤ بنا تھا۔ ندیم کو پچھلے دن کا چکن پلاؤ کھانا بہت پسند تھا۔ وہ ہمیشہ ایک پلیٹ اپنی علیحدہ نکلوا کر رکھتا تھا کہ وہ اگلے دن کھائے گا، اور اس دن بھی اس کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ وہ باہر نکلا اور پھر واپس اندر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ موٹی میرا پلاؤ نہ کھا جانا، میں واپس آ کر کھاؤں گا، اور پھر وہ نہیں آیا۔ کہتے کہتے نازیہ کی آواز بھرا گئی اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ شارق نے کچھ لمحے اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نازیہ کو اس کے اس رویے پر حیرت ہوئی۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ شارق، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس طرح کھانا چھوڑ کر کیوں اٹھائے؟ آپ کی پسند کا پلاؤ بنایا ہے۔ دیکھو نازی، ندیم تمہارا بھائی تھا، وہ میرا بیسٹ فرینڈ اور بھائی بھی تھا۔ حادثے کے وقت میں اس کے پاس تھا، میرے ہی ہاتھوں میں اس نے آخری سانس لی تھی۔ شدید قرب کی کیفیت شارق کے چہرے پر عیاں تھی۔ نازیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم جب جب اس کا ذکر کرتی ہو تو پورا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے تفصیل سے آ جاتا ہے۔ ہم اسے بھول نہیں سکتے، بھلایا جا بھی نہیں سکتا، لیکن یوں۔ شارق بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ نازی، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگی تاکہ اس غم کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ جی شارق، نازیہ نے آہستگی سے کہا۔ اس کا ذہن بہت بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ اگلے دن وہ اپنی امی کی طرف آئی اور انہیں ساری بات بتا کر مشورہ چاہا۔ امی، مجھے خود پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ جب ندیم بھائی کی یاد آتی ہے میں خود کو روک نہیں پاتی ہوں، کیا کروں؟ دیکھو نازیہ، یہ تمہاری نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ جانے والا تو چلا گیا، مجھ سے زیادہ اس کے جانے کا غم کس کو ہوگا؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میری انتڑیاں اندر سے کوئی کھینچ رہا ہے۔ اس کی یاد دن رات ہر سانس کے ساتھ میرے ساتھ ہے۔ لوگوں سے ملتی جلتی ہوں، باتیں کرتی ہوں، ہنستی بولتی بھی ہوں، لیکن میں اندر سے مر چکی ہوں۔ تم اپنی زندگی کا آغاز اچھے طریقے سے کرو، شوہر کو وقت دو اور ہر وقت اس کے سامنے بھائی کا ذکر نہ کرو۔ اس لیے اس حادثے کو اپنے سامنے دیکھ لینے کے بعد اس کے لیے یہ سب کچھ سہنا کتنا مشکل ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ نازیہ نے ماں سے عہد کر لیا کہ اب وہ کبھی ندیم کا ذکر شارق سے نہیں کرے گی۔ جب بہت یاد ستاتی تو ماں کی طرف آ جاتی، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے سے کہہ سن کر خود کو ہلکا کر لیتی۔
پھر زندگی اپنے معمول پر رواں دواں ہو گئی۔ شارق کی بے پناہ چاہت اور نازیہ کے خلوص اور محبت نے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ شارق کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کچھ بتاتے بھی نہیں، دن بدن چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں، کبھی کوئی برتن توڑ دیتے ہیں، کبھی کچھ اور، ذرا ذرا سی بات پر غصہ کرنے لگتے ہیں۔ پہلے صرف الجھے ہوئے اور سوچ میں کھوئے رہتے تھے، اب چڑچڑاہٹ تو جیسے ان کے مزاج کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ تو تم نے پوچھا نہیں اس سے کیا کہتا ہے؟ سعدیہ کل سے آئی ہوئی تھی اور شارق کا رویہ اسے عجیب سا محسوس ہوا تو پوچھ بیٹھی تھی۔ میں پوچھتی ہوں تو اول تو کوئی جواب نہیں دیتے، دوسری تیسری دفعہ پوچھوں تو غصہ کرنے لگتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بچوں سے بھی ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں ڈرتی ہوں جوان بچے ہیں، ان سے کہیں کوئی بے ادبی سرزد نہ ہو جائے۔ کوئی کام وغیرہ پر مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں آپی، کام تو اب دونوں لڑکے ہی دیکھتے ہیں، یہ تو زیادہ تر گھر ہی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو پریشان کن ہو۔ تم نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ سعدیہ نے فکر مند انداز میں پوچھا۔ ایک دو بار کہا تھا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، الٹا مجھ پر ناراض ہونے لگے کہ میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں، بیمار لگتا ہوں۔ تم خود پاگل اور خود بیمار ہو۔ اچھا، اگر وہ تمہارے پوچھنے پر چڑھتا ہے تو کچھ دن اسے بالکل نہ پوچھو، اور اگر گھر میں کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو تو وہ نہ ہونے دو۔ جی آپی، اب کوشش کر کے دیکھتی ہوں۔ آپ بھی اپنے بھائی سے بات کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں۔ اچھا، تم پریشان نہ ہو، میں دیکھتی ہوں۔ لیکن سعدیہ کے بات کرنے کا اثر اور بھی الٹا ہوا۔ اس نے سب کے سامنے ہی نازیہ کی بے عزتی کر دی۔ تم کیا لوگوں میں مجھے پاگل مشہور کرنا چاہتی ہو؟ میں کوئی لوگ نہیں، تمہاری سگی بہن ہوں۔ سعدیہ کو واقعی دکھ ہوا تھا۔ بہن ہو، یہاں آئی ہو، آرام سے 2-4 دن رہو جو رہنا ہے اور خوش خوش اپنے گھر جاؤ۔ مجھے یہ احساس نہ دلاؤ کہ میں پاگل ہوں اور تم سب کو مجھ سے ہمدردی ہے۔ شارق کے اس رویے سے سعدیہ کو بہت رنج ہوا۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ نازیہ کن حالات سے دوچار ہے۔ وہ اسے صبر سے حالات کا سامنا کرنے کی تلقین کر کے گھر آ گئی۔ اظہر کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ غزالہ کو بیٹے کے غم نے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ عائشہ اور شکیل صاحب بھی وفات پا چکے تھے، اس لیے سعدیہ ہی تھی جس سے نازیہ اپنی پریشانی کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن وہ بھی اس کی کچھ مدد نہ کر سکی اور معاملہ سدھرنے کی بجائے بگڑتا ہی چلا گیا۔ 43 برس کی عمر میں ہی شارق کا سر سفید ہو چکا تھا۔ وہ اپنی عمر سے 10-12 سال بڑا نظر آنے لگا تھا۔ نازیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کون سی پریشانی ہے جو اسے اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ شارق کی تمام قوتیں جواب دینے لگیں۔ پھر وہ بستر سے ایسا لگا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ نازی، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ کافی دن بعد شارق کی حالت سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ نازیہ نے اسے بیٹھا دیکھ کر شکر ادا کیا، اس کے قریب آن کر بیٹھ گئی۔ نازی، میرے دل پر ایک بوجھ بھاری پتھر کی طرح پڑا ہے۔ مجھے لگتا ہے جب تک میں اسے کہہ نہیں دوں گا میں سکون سے مر بھی نہیں پاؤں گا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں شارق؟ آج تو آپ کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جلد ہی مکمل طور پر صحت یاب بھی ہو جائیں گے۔ یہ بات دونوں ہی جانتے تھے کہ یہ محض طفل تسلی ہے، ورنہ ایک ہفتہ قبل ہی ڈاکٹرز ہر قسم کے علاج سے ہاتھ اٹھا چکے تھے۔ نازی، مجھے کہہ لینے دو۔ میں نے زندگی کے کتنے ہی سال اس قرب میں گزارے ہیں، راتوں کو تڑپتا رہا ہوں اور تمہیں بھی کبھی اس بات کا پتہ نہیں چلنے دیا، مگر اب میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں اور مکمل بکھرنے سے پہلے یہ بوجھ خود پر سے اتار دینا چاہتا ہوں۔ کیسا بوجھ شارق؟ نازیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اس دن میری اور ندیم کی لڑائی بہت معمولی بات پر ہوئی تھی، بچپنے کے وہ راز جو ہم ایک دوسرے کو بتاتے اور ہنستے۔ جب کبھی لڑائی ہونے لگتی تو ایک دوسرے کو ڈراتے تھے کہ تمہاری بات سب کو بتاؤں گا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنا راز بتایا تو اس نے کہا کہ میں یہ بات سب کو بتاؤں گا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے بھی اسے مذاق میں کہا کہ بتاؤ، بے شک اپنے ہی بہنوئی کو بدنام کرو گے۔ مجھے امی نے ایک دن پہلے ہی ہماری منگنی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے پتہ ہوگا، لیکن وہ لا علم تھا، اس لیے بفر گیا۔ اس کے بعد جو بھی ہوا تم جانتی ہو، لیکن ایک بات ہے جو تم نہیں جانتی، وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ کون سی بات؟ نازیہ سے یہ وقفہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ندیم کی موت کوئی حادثہ نہیں، میری غلطی تھی۔
غلطی بھی ایسی کہ میں چاہتا تو وہ بچ سکتا تھا، لیکن کیا؟ نازیہ نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ میں نے اسے مرنے دیا، میں دیکھتا رہا، میں چاہتا تو اسے طبی امداد دے سکتا تھا، اس کا خون بہنے سے روک سکتا تھا، اس کے لیے مدد لا سکتا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ وہ مر جائے، اور وہ وہاں گرا ہوا تھا، مر رہا تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے صرف تم تھی۔ اس نے مجھے راستے میں کہا تھا کہ وہ ہر صورت میں یہ شادی رکوا کر رہے گا، وہ میرا راز سب کو بتا دے گا، پھر سب مجھ سے نفرت کریں گے، تم بھی، اور یہ شادی نہیں ہوگی۔ تم سے میری محبت دیوانگی میں بدل چکی تھی، اور میں اپنا راز کھولے جانے کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے مرنے دیا۔ نازی، میں نے اسے مار دیا۔ شارق کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ نازیہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو شارق نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ نازی، مجھے کہہ لینے دو، میں نے بہت سال اس اذیت میں گزارے ہیں۔ شروع کے کچھ سال میں اس واقعے کو تمہاری محبت میں جان بوجھ کر فراموش کیے رہا، میں نے تمہیں بھی اس کے ذکر سے منع کر دیا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا احساس جرم بڑھتا چلا گیا۔ مجھے دن رات ایک ہی خیال رہنے لگا کہ میں قاتل ہوں۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اس ویران جگہ پر مر جانے دیا اور کچھ نہیں کیا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا۔ نازی، مجھے معاف کر دو، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ نازی، مومانی سے بھی کہو وہ مجھے معاف کر دیں، میں کئی سالوں سے سخت اذیت میں ہوں، اپنے جرم کی سزا پا رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، بس کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ تم نے مارا میرے بھائی کو، میرے پیارے ندیم کو تم نے مار دیا، اور اب تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو۔ نازیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شارق نے اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن نازیہ نے نفرت سے جھٹک کر آگے بڑھنا شروع کر دی۔ نازی، تم مجھے قاتل کہہ لو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنی زندگی کے 18 برس اپنے ضمیر کی جیل کاٹی ہے، تم بس ایک لفظ معافی کا مجھے دے دو۔ لیکن وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ پوری رات اس نے اسی کشمکش میں گزارے کہ کس سے کہے، کیا کہے۔ ماں کو بتائے جو پہلے ہی زندہ لاش کی صورت میں جی رہی ہے، بچوں کو بتائے، جوان بیٹوں کو یہ دکھ دے کہ جس باپ کو وہ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں وہ ایک قاتل ہے۔ اسی ششوپن میں رات گزر گئی۔ فجر کے وقت اسے خیال آیا کہ وہ کون سا ایسا راز تھا جس کے افشا ہو جانے کے خوف سے شارق نے ندیم کو مر جانے دیا۔ رات بھر میں وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی، اس لیے آہستہ روی سے چلتی ہوئی شارق کے کمرے کی طرف آئی۔ اسے لگا کہ وہ جاگ رہا ہے اور آنکھیں کھولے چھت کو تک رہا ہے۔ شارق، وہ کون سا راز تھا جس کے کھل جانے کے ڈر سے اسے کوئی جواب نہ ملا۔ نازیہ گھبرا کر اور قریب آئی تو دیکھا کہ شارق ہر قسم کے راز و نیاز سے نجات پا چکا تھا۔ وہ اپنا ایک راز اسے دے کر ایک اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ نازیہ کو اپنی ماں اور بیٹوں کی خاطر اب یہ راز اپنے سینے میں دفن کر لینا تھا کہ یہی سب کے حق میں بہتر تھا۔